अस्सलाम वालेकुम। मतीउल्लाह जान MJ TV। जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा सुप्रीम कोर्ट के मुअज़्ज़ज़ जज अभी तक कानूनी जंग लड़ रहे हैं, बतौर जज नहीं, बतौर वकील नहीं, बतौर एक शौहर, क्योंकि इल्ज़ाम ये है कि उन्होंने अपनी अहलिया के असासे छुपाए। मगर ये इल्ज़ाम जब सदर आरिफ अलवी और वज़ीर आज़म इमरान ख़ान की तरफ से रेफरेंस की सूरत में लगाया गया तो उनके रेफरेंस को कूड़ेदान में फेंक दिया गया। मगर फिर सुप्रीम कोर्ट के 10 में से 7 जजों ने कहा इल्ज़ाम तो है और उसका जवाब भी होगा, इसलिए FBI इसकी तहकीकात करे। मगर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि FBI की रिपोर्ट सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के सामने जाएगी, जहां चीफ जस्टिस की सरबराही में सुप्रीम जुडिशल काउंसिल जजों के ख़िलाफ़ शिकायत के ऊपर कार्रवाई करती हैं। और उस सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले के ख़िलाफ़ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा और उनकी अहलिया सरीना ईसा नज़रसानी की दरख्वास्त में सुप्रीम कोर्ट में आ गए, वापस उन्हीं 10 जजों के पास। और अब वही 10 जज बैठ के जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा और उनकी अहलिया सरीना ईसा को सुन रहे हैं, और सरीना ईसा को पहली बार बाकायदा फ़रीक के तौर पर सुना जा रहा है। और यही एक बड़ा गिला है सरीना ईसा को भी कि मुझे सुने बगैर ही मेरे ख़िलाफ़ फ़ैसला आ गया। FBI को कहा गया कि सरीना ईसा और बच्चों को नोटिस दिया जाए, मगर मुझे सुप्रीम कोर्ट ने सुना नहीं था। और 94 बार बकौल सरीना ईसा के उनका नाम सुप्रीम कोर्ट पे फ़ैसले में आया। तो आज तीसरी समाअत थी नज़रसानी दरख्वास्त की। नज़रसानी होती है सुप्रीम कोर्ट एक बार फिर ऐसे नज़र डाल ले अपने ही फ़ैसले पे कि उसमें कोई अगर गलती है तो दूर कर ले। और ये नज़रसानी की दरख्वास्त कोई आम शहरी या आम गरीब आदमी नहीं कर रहा। सुप्रीम कोर्ट का अपना जज कह रहा है कि सुप्रीम कोर्ट एक बार फिर अपने फ़ैसले पे गौर कर ले। और अगर सदारती रेफरेंस को कूड़ेदान में फेंक दिया था तो फिर सुप्रीम कोर्ट का क्या था कि वो दोबारा से उन्हीं इल्ज़ामात की बुनियाद पे FBI को तहकीकात का हुक्म जारी करे। बहरहाल ये नज़रसानी की इस्तदा है। और आज तीसरी समाअत में जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा और जस्टिस सरीना ईसा ने अपनी बेटी जो कि बैरिस्टर हैं उनके हमरा वो पेश हुए और अपने दलाइल दिए। आज की समाअत बड़ी दिलचस्प रही और लगता तो ये है कि 10 जजों में से पहले सिर्फ 3 जजेस जस्टिस फ़ाइज़ ईसा की तरफ थे और उन्होंने कहा था कि रेफरेंस ख़त्म, मज़ीद तहकीकात नहीं, और 7 जजों ने कहा था कि नहीं मज़ीद तहकीकात कर लें। मगर आज लगता है कि शायद 3 से ज़ायद जजेस अब जस्टिस ईसा की बात को समझ रहे हैं। और वैसे तो जस्टिस उमर अता बंदयाल भी बज़ाहिर नज़र आ रहा था कि सरीना ईसा के दलाइल से मुतासर हो रहे हैं। और ख़ासकर जो आज की बड़ी अहम बात थी वो एक चीज़ क्लियर हो गई कि लंदन की जायदादें ख़रीदी कैसे गई। वो ये हो गई कि ये लगता है कि साबित कर दिया सरीना ईसा ने कि वो जायदादें किसी हवाला, हुंडी या मनी लॉन्ड्रिंग के पैसे से नहीं ख़रीदी गई। वो जो भी पैसा था सरीना ईसा ने बैंक के ज़रिए भेजा और FBI ने अपने दस्तावेज़ात में ये माना कि ये पैसा बैंक के ज़रिए भेजा गया। और वो उतना ही पैसा था तकरीबन जितना लंदन की जायदादों की कीमत बताई जा रही है। और जैसे उमर अता बंदयाल ने इस बात को तस्लीम किया और कहा कि हाँ ये तो इस बात से क्लियर है। तो सरीना ईसा का ये दलील थी कि यही तो वो बात है कि हम कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट FBI के उन अदाद-ओ-शुमार के ऊपर भी गौर करे जिनके मुताबिक वो पैसा बैंक के ज़रिए भेजा गया और उतना ही पैसा भेजा गया जितनी लंदन की जायदादों की 3 फ्लैट्स की कीमत है और 7.5 लाख पाउंड की। तो जस्टिस और सुप्रीम कोर्ट अपने फ़ैसले पे नज़रसानी करे। इन हक़ाइक़ को सुप्रीम कोर्ट ने पहले अपने फ़ैसले में नज़रअंदाज किया था, और अगर इन पर नज़रअंदाज ना किया जाता तो FBI से असर नो तहकीकात का हुक्म शायद वो 7 जजेस भी जारी ना करते। एक तो ये कुछ चीज़ें क्लियर हुई। दूसरा कुछ तल्ख़ कुछ ऐसे मराहिल भी आए आज की समाअत में। जस्टिस मुनीब अख्तर ने सरीना ईसा से कहा कि बज़ाहिर वो अपनी FBI के सामने जब भी पेश होती रही, वज़ाहतें देती रही, तो एक जगह पे वो कह रही हैं कि जो लंदन की 2 जायदादें उनमें 50% उनकी इन्वेस्टमेंट थी और 50% उनके बच्चों की थी जो बड़े थे, बालिग थे और नौकरी कर रहे थे। मगर दूसरी जगह आप कह रही हैं कि ये तीनों जायदादें जो हैं उन्होंने ही दी हैं और उन्होंने यहाँ से पैसे भेजे हैं। तो इस पे सरीना ईसा ने कहा कि ये मैं
طویل اس کے اوپر دلائل دوں گی، مگر پہلے میری دلیل یہ ہے کہ یہ پیسے میں نے بینکنگ ٹرانزیکشن سے بھیجے اور یہ اتنے ہی پیسے تھے جتنی لندن کی جائیدادیں تھیں۔ اس پہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ اور جسٹس منیب میں کچھ تلخی بھی ہوئی، اور جسٹس منیب نے ایک موقع پہ جسٹس عیسیٰ سے کہا کہ پلیز آپ بیٹھ جائیں، اور آپ اس وقت ایک پٹیشنر ہیں اور آپ بیٹھ جائیں، تو تھوڑا تلخ باتیں بھی ہوئی۔ مگر پھر جسٹس منصور علی شاہ اور جسٹس یحییٰ آفریدی نے جسٹس منیب اختر کے ان سوالوں کو بالکل ہی ارریلیونٹ کر دیا اپنی ان آبزرویشن سے، کہ جب جسٹس یحییٰ آفریدی نے کہا کہ جب آپ نے یہ رقم بھیج دی اور آپ نے یہ مان لیا کہ یہ اتنی ہی رقم تھی جتنے کی لندن کی جائیدادیں، تو معاملہ پھر وہاں پہ ہی ختم ہو جاتا ہے۔ اور پھر یہ بھی جسٹس منصور علی شاہ نے کہا کہ اس سے کیا فرق پڑتا ہے کہ وہ کس پرپس کے لیے بھیجی گئی، کیونکہ جسٹس منیب اختر نے کہا تھا کہ آپ نے جو پیسے بھیجے باہر تو لکھنا پڑتا ہے فارم میں کہ اس مقصد کے لیے بھیجے جا رہے ہیں، اس میں آپ نے تو نہیں لکھا کہ یہ لندن جائیدادیں خریدنے کے لیے بھیجے جا رہے ہیں۔ تو جسٹس منصور علی شاہ نے وضاحت کی کہ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ اس پہ پرپس کیا لکھا جاتا ہے، یہ آپ کے اکاؤنٹ سے پیسے گئے اور آپ کے ایک دوسرے اکاؤنٹ میں جا رہے ہیں، اور آپ اگر شروع میں آپ کا مقصد ہے کہ بچوں نے فیس دینی ہے یا کوئی اور خرچہ کرنا ہے، بعد میں آپ کا ذہن تبدیل ہو جاتا ہے کہ نہیں چلے اس پیسے کو ہم کہیں اور استعمال کر لیں، تو جیسے منصور علی شاہ نے کہا کہ آپ کا اپنا اکاؤنٹ ہے، اپنے پیسے ہیں، آپ پرپس جو بھی ہو اگر آپ بعد میں مائنڈ چینج کر لیں، پرپس بدل بھی جائے تو یہ کوئی غیر قانونی چیز تو نہیں ہے، تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ پرپس لکھا ہے یا نہیں۔ اور پھر سرینا عیسیٰ نے کہا کہ وہ جو بینک کا ملازم تھا، جو اہلکار تھا، عام طور پہ جب بھی پیسے بھیجتے ہیں کہ وہ اہلکار وہ فارم فل کرتے ہیں، اس نے وہ نیل لکھ کے بھیج دیا اور وہ فارم بینک کے اہلکار نے بھیجا، اور تو جیسے منصور علی شاہ نے کہا کہ کوئی فرق نہیں اس سے پڑتا ہے، اور جیسے عمر طاہر بندیال نے بھی کہا کہ یہ ایک اچھا پوائنٹ ہے، سرینا عیسیٰ کے اس دلیل سے وہ مطمئن ہوا اور کہا یہ ایک آپ نے اچھا پوائنٹ ریز کیا ہے کہ آپ نے پیسے اتنے ہی بھیجے جتنے کی تقریباً جائیداد تھی، اور پھر آپ نے بینکنگ چینل سے بھیجے، کوئی ہنڈی یا حوالہ یا منی لانڈرنگ یا غیر قانونی چینل سے آپ نے پیسے نہیں بھیجے۔ پھر اور بڑے لائٹ موڈ میں بھی کچھ باتیں ہم اس کی طرف بھی آتے ہیں، مگر پہلے مختصراً بتا دیں اس کارروائی کے دوران یہ کون کون سے نکات اٹھائے گئے اور سرینا عیسیٰ نے کیا کیا پوائنٹ جو ہیں وہ ریز کیے۔ جب کارروائی کا آغاز ہوا تو جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے گلہ کیا وزیر قانون فروغ نسیم کے حوالے سے کہ انہوں نے اپنے دلائل میں یہ کہا تھا کہ میاں بیوی ایک دوسرے کے اتنے ذمہ دار ہیں کہ ہندو مذہب میں تو اگر میاں مر جائے تو بیوی کو بھی جلا دیا جاتا ہے۔ تو جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے کہا کہ یہ انتہائی شرمناک اور قابل اعتراض بات تھی جو وزیر قانون نے کی، اور میں اس کو جواب دینا چاہوں گا کہ یہ خواتین کے حقوق کے حوالے سے لیے اور خواتین کے مقام کے حوالے سے انتہائی غلط بیان تھا جو وزیر قانون کو نہیں دینا چاہیے تھا۔ اس پہ جسٹس عمر طاہر بندیال نے کہا کہ آپ ان کو چھوڑیں، آپ اپنے جو نظر ثانی کی درخواست ہے آپ اس کے اوپر بات کریں، جس پہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے کہا کہ نہیں، میں فروغ نسیم بطور وزیر قانون جو دلائل دیتے رہے انہوں نے جھوٹ بولا سپریم کورٹ سے، میں ان کے جھوٹ کی تفصیلات بھی آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، اور کچھ جذباتی بھی ہوئے۔ جسٹس عمر طاہر بندیال نے کہا کہ آپ اپنی آواز اونچی نہ کریں، آپ زیادہ جذباتی نہ ہوں۔ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے کہا کہ میرے اوپر ایک تلوار لٹکائی ہوئی ہے میری گردن پہ، اور مجھے کہا جا رہا ہے کہ میں کول مائنڈڈ رہوں، جذباتی نہ ہوں۔ اور پھر جیسے مقبول باقر نے کہا کہ آپ اپنے کیس کی طرف فوکس کریں۔ جیسے عمر طاہر بندیال نے کہا کہ اگر آپ وزیر قانون فروغ نسیم کے جھوٹ کو بھی بے نقاب کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے آپ پہلے یہ تو بتائیں کہ اس جھوٹ کا آپ کے مین کیس سے کیا تعلق ہے جس میں آپ سپریم کورٹ کی فیصلے کو چیلنج کر رہے ہیں اور نظر ثانی کی درخواست کر رہے ہیں۔ جیسے قاضی فائز عیسیٰ نے کہا کہ وزیر قانون نے جو جھوٹ بولے انہی جھوٹ کی بنیاد پہ سپریم کورٹ نے فیصلہ دیا، اور میں اس جھوٹ کو سپریم کورٹ کے سامنے بے نقاب کرنا چاہتا ہوں۔ جیسے قاضی فائز عیسیٰ نے کہا کہ فروغ نسیم نے یہ کہا تھا کہ اگر میری اہلیہ جائیدادوں کا حساب دے دیں، جواب دے دیں تو معاملہ ختم ہو جاتا ہے، اور جیسے قاضی فائز عیسیٰ کا کہنا تھا کہ فروغ نسیم کے اس طرح کے بیانات سے جو ہے ہمارے پورے خاندان کے اوپر اسپرشن کاسٹ کی گئی، ہماری کردار کشی کی گئی، اور یہ تاثر دیا گیا کہ جیسے ہمارے پاس کوئی جواب نہیں ہے۔ پھر جیسے مقبول باقر نے کہا کہ آپ اپنا کیس پہ فوکس کریں، اور پھر سرینا عیسیٰ روسٹرم پہ آ گئی اور انہوں نے اپنے دلائل دیے، اور انہوں نے بھی فروغ نسیم کے دلائل کا حوالہ دیا اور کہا کہ پہلے جون 15 کو لا منسٹر نے کہا کہ 3 جائیدادیں ہیں، اور میں خود ان الزامات کا جواب دینے رضاکارانہ طور پہ سپریم کورٹ کے سامنے آئی ویڈیو لنک کے ذریعے،
اور پھر اس ویڈیو لنک کے ذریعے اس کورٹ میں نے وہ ساری تفصیلات رکھی اپنی آمدن کے حوالے سے، اور اس وقت جسٹس عمر عطا بندیال کو مخاطب ہو کے سرینا نے کہا کہ اس وقت آپ بھی مطمئن نظر آتے تھے، اور میرا تاثر یہ تھا کہ آپ پورے ججوں کی، پوری عدالت کی نمائندگی کر رہے ہیں، اور آپ مطمئن تھے میرے ویڈیو لنک پر دیے گئے بیان کے بعد۔ انہوں نے کہا کہ میں نے ویڈیو لنک کے بیان میں اپنے تمام فنڈز کی تفصیلات، جائیدادوں کی تفصیلات، اپنی تنخواہوں، اپنی ایگریکلچر لینڈ کی پراپرٹی تفصیلات دی، سیونگ سرٹیفکیٹ کے بارے میں بتایا تھا، اور یہ بھی بتایا تھا کہ کس طریقے سے پاکستان کے جو ریونیو کے کام ہیں، جو ٹیکس کے کام ہیں، کس طرح برطانیہ میں جو لینڈ رجسٹری کے ادارہ ہے جہاں پہ جو جائیدادوں کا حساب کتاب رکھتا ہے، اس کی تفصیلات اور اس کا ریکارڈ کا حوالہ بھی میں نے دیا تھا، اور یہ جو ممالک ہے یہاں پہ جعل سازی نہیں ہو سکتی، اور ایف بی آر کے ریکارڈ میں بھی کوئی تبدیلی لانا اتنا آسان نہیں ہے، اور برطانیہ کے ادارے میں بھی کوئی جعل سازی نہیں ہو سکتی۔ میں نے اس وقت بھی یہ سب کچھ آپ کو بتایا تھا، مگر 19 جون کے فیصلے میں سپریم کورٹ نے، یہ سرینا عیسیٰ نے کہا کہ 19 جون کے فیصلے میں سپریم کورٹ کے ججز نے میرے ویڈیو لنک کے بیان کے باوجود اور اطمینان کا اظہار کرنے کے باوجود بظاہر اپنا ذہن تبدیل کر لیا اور ایف بی آر کو نئے سرے سے تحقیقات کا حکم دے دیا۔ اور سرینا نے کہا کہ میں حلفیہ طور پہ اپنے درخواست میں کہا ہے کہ میں سچ بولوں گی اور سچ کے سوا کچھ نہیں بولوں گی، مگر سپریم کورٹ نے مجھے اپنے فیصلہ دینے سے پہلے سنا نہیں، مجھے باقاعدہ فریق نہیں بنایا، اور مگر اس کے باوجود بھی اپنے فیصلے میں مجھے اور میرے بچوں کو، اہل خانہ کو 94 بار 94 ٹائمز مینشن کیا گیا، اور میری زندگی جو ہے اور میری نجی جو زندگی کی معلومات تھی وہ پبلک کر دی، منظر عام پہ لے آئے، اور جس کے بعد میرا تمسخر اڑایا گیا، ریڈیکیول کیا گیا ہمارے پورے خاندان کو، اور ایک بار بھی سپریم کورٹ نے مجھے نہیں سنا اور میرے خلاف فیصلہ دے دیا کہ ایف بی آر دوبارہ تحقیقات کرے سرینا عیسیٰ اور بچوں کی۔ جیسے عمر عطا بندیال نے کہا کہ ہم نے آپ کو سنا تھا، اور جو ویڈیو لنک کا حوالہ دے رہے تھے کہ جیسے عمر عطا بندیال کا کہنا تھا کہ ہم نے آپ کو سنا تھا، مگر ہماری اس وقت بھی یہ رائے تھی، اور میں نے کہا تھا کہ یہ ہمارے دائرۂ کار میں نہیں آتا، آپ براہ راست اس سارے معاملے میں ملوث نہیں ہیں، مگر آپ ضرور متاثر ہوئی ہیں، اور آپ نے سفر کیا، آپ نے تکلیف اٹھائی ہے، اس وجہ سے یہ میں تسلیم کرتا ہوں، آپ 100% اپنی باتوں کے حوالے سے درست ہوں گی، مگر آپ کے جو شوہر تھے جسٹس قاضی فائز صاحب، یہ جیسے عمر عطا بندیال کہہ رہے ہیں سرینا عیسیٰ کو کہ مگر ان تمام تکالیف کے باوجود آپ کے شوہر تھے جو سپریم جوڈیشل کونسل جا کے جواب نہیں دے رہے تھے، اور وہ سپریم کورٹ میں آ گئے، اور وہ سپریم جوڈیشل کونسل نہیں جانا چاہتے تھے۔ اس پہ جیسے قاضی فائز صاحب کھڑے ہو گئے، اور انہوں نے کہا، مخاطب ہوئے جیسے عمر عطا بندیال کو کہ یہ درست نہیں ہے، یہ حقیقت نہیں ہے کہ میں سپریم جوڈیشل کونسل کی کارروائی کا حصہ نہیں بنا، نہیں جانا چاہتا تھا۔ میں نے 5 تحریری جوابات سپریم جوڈیشل کونسل میں فائل کیے ہیں، 5 تاریخیں جو ہوئی ہیں سپریم جوڈیشل کونسل کی، 5 بار جو اجلاس ہوئے، میں نے ایک بار بھی اس میں ایڈجرنمنٹ کی یا سماعت ملتوی کرنے کی درخواست نہیں دی، اور نہ ہی کوئی بہانہ بنایا، اور ایک ممبر سپریم جوڈیشل کونسل کے خود ہی ایک ممبر جو تھے وہ تو روس میں ایک تعلیمی کانفرنس، ایجوکیشن پہ کوئی کانفرنس تھی، اس کو اٹینڈ کرنے چلے گئے، اور اس وجہ سے اجلاس نہیں ہوا تھا، اور بلکہ جیسے عظمت سعید شیخ کا انہوں نے حوالہ دیا کہ وہ 6 دن پہلے ریٹائرمنٹ سے پہلے جو تھے وہ اس سپریم جوڈیشل کونسل کے اندر بڑے متحرک رہے، اور انہوں نے بھی میرے بارے میں رائے دی۔ جیسے عمر عطا بندیال نے کہا کہ جو بھی ہے، میں تو صرف یہ کہہ رہا تھا کہ سرینا عیسیٰ نے ویڈیو لنک پہ جو بیان دیا تھا وہ ریکارڈ پہ ہے، وہ سپریم کورٹ کی کارروائی کے ریکارڈ پہ تھا، اور حصہ تھا جو ویڈیو لنک پہ بیان تھا، باقاعدہ فریق انہیں نہیں بنایا گیا، وہ رضاکارانہ طور پہ جو دیا۔ تو جس پہ سرینا عیسیٰ نے کہا کہ میرا جو ویڈیو لنک کا بیان تھا، میں نے تو رجسٹرار سے کہا تھا کہ اس کا مجھے ٹرانسکرپٹ دے دیں، وہ ٹرانسکرپٹ بھی رجسٹرار نے نہیں دیا، اور جیسے عمر عطا بندیال نے کہا کہ آپ درست کہتی ہیں، یہ آپ کا حق تھا، اور آپ نے ایک اچھا یہ نکتہ اٹھایا ہے آج، مگر میں آپ کو پورا موقع دوں گا کہ آپ اس بیان کے حوالے سے بات کریں، آج ہمارے پاس پورا ٹائم ہے، آپ سب سے اہم کردار ہیں، جیسے عمر عطا بندیال نے سرینا عیسیٰ کو کہا کہ آپ سب سے اہم کردار ہیں اس تمام معاملے میں، یو آر دا لنچ پن ان دا کیس، اور یہ کیس کوئی کسی غیر قانونی کام والا کیس نہیں ہے، یہ صرف ذرائع آمدن کا کیس ہے، سورس آف فنڈ کا کیس ہے، یہ جسٹس عمر عطا بندیال کا کہنا تھا۔ سرینا نے کہا کہ آپ میرا جو نظر ثانی کی درخواست ہے اس کا پیج 19 دیکھ لیں،
اگر آپ نے پہلے بلایا ہوتا تو میں پہلے ذرائع دے دیتی، لیکن اب جو نظر ثانی کی درخواست میں نے لکھی ہے اس میں دیکھ لیں پیج 19 پہ میں نے اپنے تمام ذرائع دے دیے ہیں۔ اور سرینا عیسیٰ نے یہ بھی کہا کہ جو ایف بی آر کے جو اہلکار تھے، جو افسر تھے ذوالفقار احمد، انہوں نے جو بھی شوکاز نوٹس مجھے جاری کیا ہے اس کے اندر یہ تاثر دیا گیا ہے کہ میری آمدن جو ہے وہ کم ہے اور جو میری جائیداد ہیں وہ اس سے زیادہ ہیں۔ تو اس نے ذوالفقار احمد ایف بی آر کا جو افسر تھا، اس نے نہ تو میری امریکن سکول کی سے ملی گئی میری ان تمام عرصے کی تنخواہ کا اس نے کوئی حساب کیا، اور یہ وہی ذوالفقار احمد ہیں کہ جنہوں نے 10 مئی 2019 کو صدارتی ریفرنس کے آنے سے پہلے ایسٹ ریکوری یونٹ میں بیرسٹر شہزاد اکبر کے ماتحت کام کرتے ہوئے یہ میرے خلاف ساری جو ہے ریکارڈ نکالا تھا غیر قانونی طور پہ ایف بی آر سے، حالانکہ وہ کمپیٹنٹ اتھارٹی چیئرمین ایف بی آر تھی اور قانوناً وہ نہیں دے سکتے، لیکن چیئرمین ایف بی آر جو جازیب صاحب تھے ان کو ہٹا دیا گیا، اور اس کے بعد ایسٹ ریکوری یونٹ میں کام کرتے ہوئے اس ذوالفقار احمد نامی اس اہلکار نے غیر قانونی طور پہ تمام میرا ریکارڈ قانون کی خلاف ورزی کرتے ہوئے وہ ریفرنس کی تیاری میں استعمال کیا۔ اور پھر یہ کہا کہ یہ جو ذوالفقار احمد ہے اس نے جو میرے جتنے بھی جائیدادیں جو میں نے فروخت کی تھی اس کی جو سیل پروسیڈ تھی، جو مجھے پیسے ملے تھے جائیداد فروخت کرنے، اس پیسے کو بھی نظر انداز کیا۔ اس پہ جیسے امرتا بندیال نے پوچھا کہ ایف بی آر نے جو رپورٹ جاری کیا یا جو بھی آرڈر جاری کیا ہے آپ کے خلاف وہ کہاں ہے؟ تو ایف بی آر کا جو آرڈر آیا تھا جس میں ان سے کہا گیا کہ آپ نے یہ آپ کے اوپر الزامات تھے اور یہ آپ کا جرم ہے اور یہ آپ کی پینلٹی ہے، تو وہ آرڈر جو ہے وہ سرینا عیسیٰ نے کہا کہ ایف بی آر کے چیئرمین نے جو اپنی رپورٹ تھی ایک جو سپریم جوڈیشل کونسل کو بھیجنی تھی، وہ رپورٹ بھی ہمیں فراہم نہیں کی، اور ہمیں نہیں پتہ ہمارے بارے میں ایف بی آر کے چیئرمین نے کیا رپورٹ سپریم جوڈیشل کونسل کو بھیجی ہے، جس پہ اور یہ جسٹس قاضی فیض صاحب نے یہ بھی کہا کہ لگتا ہے کہ جو سپریم جوڈیشل کونسل نے رپورٹ تیار کی ہے وہ جو سپریم کورٹ کے فیصلے کے 7 ججوں کے فیصلے کے بعد تھی، وہ ایک اسٹیٹ سیکرٹ ہے، وہ ایک ریاستی راز ہے، جس پہ جسٹس امرتا بندیال نے فوری طور پہ اپنے سٹاف سے کہا کہ وہ رپورٹ جو ہے منگوائی جائے، اور رجسٹرار سپریم کورٹ آ گئے، وہ رپورٹ بھی آ گئی اور جسٹس قاضی فیض صاحب کو اب وہ رپورٹ فراہم کر دی گئی ہیں۔ اب اس کی کاپیز ان کو باقاعدہ طور پہ دی جائیں گی۔ معلوم نہیں اس رپورٹ کا کیا تعلق ہے، کیونکہ وہ سپریم کورٹ کے فیصلے کے بعد کا ایک رپورٹ ہے اور وہ نظر ثانی کے اسٹیج پہ کیسے استعمال ہوگی، حالانکہ نظر ثانی میں تو صرف سپریم کورٹ کے فیصلے کو زیر بحث لایا جا سکتا ہے، کسی ایسی چیز کو نہیں کہ جو سپریم کورٹ کے فیصلے کے بعد ہوئی ہو۔ بہرحال یہ معاملہ اب رپورٹ بھی سپریم کورٹ کے سامنے آ گئی ہے۔ سرینا عیسیٰ نے کہا کہ میں ساری عمر کمائی کی ہے، بچت کی ہے، اور ایف بی آر کی رپورٹ سے یہ تاثر ملتا ہے کہ میں تو اس ساری بچت اور ساری کمائی کے باوجود اسلام آباد اور کراچی میں ایک 500 گز کا پلاٹ بھی نہیں لے سکتی، اور یہ 500 گز کے پلاٹ کی جو قیمت ہے وہ سب کو پتہ ہے، وہی جو لندن کی جائیدادوں کی قیمت، یہ کیلکولیٹ جو سرینا عیسیٰ کر رہی ہیں۔ سرینا عیسیٰ نے یہ بھی کہا کہ ایف بی آر کے چیئرمین جو جازیب خان تھے انہوں نے جب انکار کیا تھا ایسٹ ریکوری یونٹ بیرسٹر شہزاد اکبر کو کہ ہم ریکارڈ نہیں دے سکتے، یہ قانون کے تحت ہم کسی شہری کا ٹیکس ریکارڈ نہیں دے سکتے، تو ان کو ہٹا دیا گیا تھا۔ پھر اور اپریل 2019 میں بیرسٹر شہزاد اکبر نے ایف بی آر کے چیئرمین جازیب خان کو کہا تھا کہ ہمیں ریکارڈ دیا جائے جسٹس فائز عیسیٰ کا اور ان کی اہلیہ کا، مگر جب جازیب خان نے کہا کہ قانوناً ہم ایسا نہیں کر سکتے، تو بیرسٹر شہزاد اکبر جو بقول سرینا عیسیٰ کے ایک متوازی حکومت چلا رہے ہیں، ایک پیرالل گورنمنٹ انہوں نے بنائی ہے اور تحریک انصاف کے وہ کارکن ہیں، انہوں نے چیئرمین ایف بی آر کو ہٹا دیا۔ اور پھر سرینا عیسیٰ نے یہ بھی کہا کہ یہ ذوالفقار احمد صاحب جو ہیں ایف بی آر کے جو اہلکار ہیں، یہ وہ شخص ہیں جو بیرسٹر شہزاد اکبر کے انڈر ایف بی آر سے ڈیپوٹیشن پہ گئے، بیرسٹر شہزاد اکبر ایسٹ ریکوری یونٹ کے انڈر کام کر رہے تھے اور انہوں نے ریفرنس کی تیاری میں مدد کی تھی۔ اور جو 10 مئی 2019 کا دن ہے، یہ بڑا اہم ہے کہ وہ ریکارڈ کے مطابق 10 مئی 2019 کو ایف بی آر، ایف آئی اے اور دوسرے تمام متعلقہ اداروں کی طرف سے ایک ہی تاریخ میں خط لکھے گئے کہ سب اس میں لکھا گیا ہاں جی یہ جسٹس فائز عیسیٰ نے قانون کی خلاف ورزی کی، یہ جائیدادیں چھپائی، اور 10 مئی کو سب کچھ ہو گیا۔ تو یہ ذوالفقار احمد نے بھی ایک خط ایف بی آر کی طرف سے لکھا تھا کہ ہاں جی یہ خلاف ورزی ہوئی، اور ذوالفقار احمد صدارتی ریفرنس کی تیاری میں بھی ملوث تھا، اور بعد میں یہی شخص میرے خلاف دوبارہ ایف بی آر میں لگا دیا گیا میرے معاملات کی تحقیقات کرنے کے لیے۔ یہ وہ کہہ رہی تھی کہ یہ باعث ہے، یہ تعصب ہے
جو کہ باعث ان لا ہی نہیں ہے بلکہ باعث ان فیکٹ بھی ہے کہ جو حکومت کا تعصب سپریم کورٹ کے فیصلے کے بعد بھی جاری رہا ہے ایف بی آر کے اندر تحقیقات کے ذریعے. جیسے قاضی فائز عیسیٰ نے کہا کہ سرینا عیسیٰ جو ان کی اہلیہ، جیسے قاضی فائز عیسیٰ بھی بار بار روسٹروں پہ آ جاتے تھے بیچ میں، انہوں نے کہا کہ ان کی اہلیہ نے بار بار 2014 کے ریٹرن مانگے کہ میں نے جو 2014 میں مبینہ طور پہ ریٹرن دائر کیے مجھے اس کی کاپی دے دیں. ایف بی آر نے وہ کاپی فراہم نہیں کی. 2014 کے ریٹرن اس لیے امپورٹنٹ تھے کہ ایف بی آر کے مطابق سرینا عیسیٰ نے اپنی غیر ملکی جائیدادیں 2014 کے جو ریٹرن تھے انکم ٹیکس کے اس میں چھپائی تھی. سرینا عیسیٰ نے کہا کہ 2014 کو تو میں نے ریٹرن جمع ہی کوئی نہیں کرایا تھا، اور ایف بی آر کی 2014 کے حوالے سے جو ریٹرن کا دعویٰ تھا اس کی بنیاد پہ سپریم کورٹ نے میرے خلاف فیصلہ سنا دیا اور ایف بی آر کو لکھ دیا کہ دوبارہ تحقیقات کی. انہوں نے کہا 2014 کا ریٹرن تو میں نے جمع ہی نہیں کرایا تھا، اور اس کی وجہ یہ تھی کہ 2014 میں میری کوئی ٹیکسیبل انکم رہی نہیں تھی، میری جاب پاکستان میں نہیں تھی، میری صرف ایک ایگریکلچرل انکم تھی، وہ ٹیکسیبل نہیں ہوتی ہے، تو باقی کوئی ٹیکسیبل نہیں تھی، تو میں نے 2014 کا ریٹرن جمع ہی نہیں کرایا تھا. اور ایف بی آر نے سپریم کورٹ کو گمراہ کیا اور کہا کہ 2014 میں انہوں نے چھپائی ہیں غیر ملکی جائیدادیں. اور ایف بی آر نے میرے بار بار اصرار کے باوجود بھی آج تک 2014 کا ریٹرن فراہم نہیں کیا. جو میں نے کہا اپنے ریکارڈ میں کون سا 2014 کا ریٹرن ہے جو میں جمع کرایا، مجھے دکھایا جائے، اور ایف بی آر نے وہ نہیں اس کی کاپی شو کی. پھر سرینا عیسیٰ نے کہا کہ ایف بی آر نے یہ دعویٰ کیا سپریم کورٹ کے سامنے کہ سرینا عیسیٰ نے 2015 16 17 18 کی ریٹرن ہی جمع نہیں کرائی. تو اور اس کا انہوں نے ان کو نوٹس بھی دیتے رہے ہیں، یہ 2015 16 17 18 میں ہم نوٹس دیتے رہے ہیں بقول ایف بی آر کے، جو انہوں نے سپریم کورٹ کو بتایا، اور جس کی بنیاد پہ سپریم کورٹ نے فیصلہ دے دیا 7 ججوں نے کہ ایف بی آر تحقیقات. سرینا عیسیٰ نے کہا کہ یہ 2015 16 17 18 کے ریٹرن کے نوٹس دینے کا جو دعویٰ ہے یہ بھی جھوٹا ہے، کوئی نوٹس مجھے نہیں ملے، اور شاید اسی وجہ سے کہ وہ ٹیکسیبل انکم نہیں تھی تو کوئی نوٹس. مگر ایف بی آر نے کہا کہ ہم نے نوٹس دیے اور انہوں نے کوئی جواب نہیں دیا. سرینا نے کہا کہ میں نے ایف بی آر سے کہا کہ مجھے جو نوٹسز آپ بھیجتے رہے ہیں 2014 15 16 17 18 میں ان کی کاپیز دے دیں. کہتے ہیں آج تک ایف بی آر نے ان کو نوٹسز کی کاپی نہیں دی. اور پھر انہوں نے کہا کہ یہ جھوٹ بول رہا ہے ایف بی آر نے، اور سپریم کورٹ کے سامنے بھی یہ جھوٹ بولتے رہے ہیں، اور وہ یہ چیک کر سکتے ہیں. میں کراچی میں تھی، کوئٹہ میں بھی رہی ہوں، اسلام آباد میں رہی ہوں، اور ان تینوں جگہوں پہ مجھے کہیں بھی کوئی ریکارڈ ایف بی آر کے پاس نہیں ہے کہ جہاں انہوں نے مجھے نوٹس بھیجا ہو یا انہوں نے لکھا ہو کہ وہاں پہ موجود نہیں ہے، یا ریکارڈ کوئی ایسی رسید ایف بی آر کے ریکارڈ میں نہیں ہے، نہ ہی انہوں نے مجھے فراہم کیا. اور اس کے باوجود سپریم کورٹ نے ان کی اس بات کو تسلیم کر لیا کہ جی نوٹس جاتے رہے، اور سرینا نے کوئی جواب نہیں دیا اور میرے خلاف فیصلہ دے دیا. پھر انہوں نے کہا جو ایک بڑی مسٹیک ایف بی آر نے کی وہ یہ تھی کہ ایف بی آر کا یہ کہنا ہے کہ 2013 کے حوالے سے 2013 میں سرینا عیسیٰ نے جو ہے وہ ایڈمٹ کیا کہ 2013 میں جو ہے کہ میں نے ٹیکس ریٹرن جمع کرائے ہیں. سرینا عیسیٰ نے کہا کہ 2013 کے حوالے سے ایف بی آر کا یہ دعویٰ ہے، بلکہ اور ایف بی آر کے اس دعوے کی بنیاد پہ سپریم کورٹ نے یہ لکھ دیا کہ 2013 کے حوالے سے اٹس این ایڈمیٹڈ فیکٹ کہ مسز عیسیٰ نے ٹیکس ریٹرن جمع کرائے. اٹس این ایڈمیٹڈ فیکٹ سپریم کورٹ نے اپنی ججمنٹ میں لکھا. سرینا نے کہا میں نے کہاں ایڈمٹ کیا، ایک تو آپ نے مجھے بلایا ہی نہیں سپریم کورٹ میں، آپ نے کہہ دیا اٹ از ایڈمیٹڈ فیکٹ کہ سرینا عیسیٰ نے 2013 میں ریٹرن جمع کرائے تھے جس میں مبینہ طور پہ انہوں نے غیر ملکی جائیدادوں کو چھپایا. سرینا نے کہا کہ تو جس پہ جیسے عمر طاہر بندیال نے کہا کہ ہم نے اس لیے لکھا ایڈمیٹڈ فیکٹ کیونکہ ایف بی آر نے یہ ایڈمٹ کیا تھا کہ سرینا عیسیٰ نے وہ ریٹرن جمع کرائے ہیں اور اس میں کنسیل کیا. تو سرینا نے کہا ایف بی آر میرے بہاف پہ تو ایڈمٹ نہیں کر سکتی، ایف بی آر کیسے ایڈمٹ کر سکتی ہے میرے بہاف پہ، تو یہ کوئی ایڈمیٹڈ فیکٹ نہیں ہے. اور سپریم کورٹ نے اپنے فیصلے میں 2013 کے ریٹرن جمع کرانے کے حوالے سے جو لکھا ہے کہ یہ ایک ایڈمیٹڈ فیکٹ ہے، یہ غلط ہے. یہ ایف بی آر نے ایڈمیشن کیا ہے، اور ایف بی آر میرے بہاف پہ ایڈمیشن نہیں کر سکتا کیونکہ میں سپریم کورٹ میں مجھے سنا ہی نہیں گیا. ان کے میں پارٹی نہیں تھی سپریم کورٹ میں، تو میں کہاں سے ایڈمٹ کروں گی. اور یہ سب کچھ میک بلیف بیسس پہ ہوا، اور سپریم کورٹ نے پٹیشنر کو سنے بغیر اور اس ذوالفقار احمد کی رپورٹ کی بنیاد پہ جو ہے فیصلہ دے دیا، اور یہ فیصلہ غلط ہے. جیسے عمر طاہر بندیال نے پھر وضاحت کی کہ
ججمنٹ میں کہا گیا ہے کہ ایف بی آر نے ایڈمٹ کیا ہے کہ 2013 انہوں نے کہا کہ ایف بی آر تو ایڈمٹ نہیں کر سکتا. سرینا نے کہا ہاؤ کوڈ ایف بی آر ایڈمٹ آن مائی بہاف. اور پھر سرینا نے کہا کہ ایسیڈ ریکوری یونٹ جو بیرسٹر شہزاد اکبر کے اثاثے برآمد کرنے کے غیر ملکی اثاثے پاکستانی جو یونٹ بنایا گیا تھا اس کی سربراہی بیرسٹر شہزاد اکبر کر رہا ہے جو ایک پارٹی ورکر ہے اور اس نے اپنی ایک متوازی حکومت بنا رکھی ہے. اس کی کوئی قانونی حیثیت نہیں ہے اور ریفرنس کی تیاری میں بھی اور اس چیز کو سپریم کورٹ نے جو ہے اس کو تفصیل سے نہیں جانچا کہ بیرسٹر شہزاد اکبر کی قانونی حیثیت کیا ہے کیونکہ ٹیکس کے جو قوانین ہیں وہ تحفظ دیتے ہیں شہریوں کی معلومات کو اور جتنے بھی ٹیکس کی امیونٹی کے جو قوانین حکومت نے متعارف کرائے تھے جو غیر ملکی سرمایہ کاری کے تحفظ کے لیے جو قوانین متعارف کرائے تھے ان سارے قوانین کی دھجیاں میں کھیرتے ہوئے بیرسٹر شہزاد اکبر اور ایسڈ ریکوری یونٹ نے ایف بی آر سے تمام معلومات نکلوائی ہیں اور فارن کرنسی اکاؤنٹ کے حوالے سے بھی جو حکومت نے تحفظ دیا تھا اس حوالے سے بھی بیرسٹر شہزاد اکبر نے جو ہے قانون کی اور ایسڈ ریکوری یونٹ نے قانون کی خلاف ورزی کی اور اس سے ایک نقصان پہنچایا نہ صرف مجھے بلکہ ملک کو اور ملک کی پالیسی اور پاکستان کی ساکھ کو نقصان پہنچایا بین الاقوامی سرمایہ کاروں کی نظر میں. جیسے سرینا عیسیٰ نے یہ بھی کہا کہ جو ٹیکس کے قوانین کے سیکشن 116(1)(b) کا بار بار حوالہ دیا جاتا ہے یہ پہلی بار اس کی تشریح کوئی عجیب سی ہوئی ہے اور بڑی ہی مبہم قسم کی تشریح ہوئی ہے. اس کو بڑا کلیئر ہونا چاہیے تھا اور یہ تشریح ایسے کی گئی ہے کہ 1161(b) کے تحت یا ٹیکس انکم ٹیکس آرڈیننس کے تحت جسٹس قاضی فائز صاحب پابند تھے اپنی اہلیہ اور بچوں کے اثاثوں کو ظاہر کرنے. سرینا عیسیٰ نے کہا کہ اگر یہ تشریح آپ کر رہے ہیں تو پھر اس کا اطلاق جو ہے اس تشریح کا اطلاق جو ہے پھر عمران خان اور صدر عارف علوی پہ بھی کریں. ان سے بھی کہیں کہ وہ اپنے تینوں بیویوں عمران خان کے والد سے کہا کہ تینوں بیویوں اور تینوں بچوں اب میں اس تفصیل میں نہیں جانا چاہتا کہ انہوں نے عمران خان کے 3 بچوں کا حوالہ کیوں دیا کیونکہ ہمیں تو صرف 2 بچوں کا پتہ ہے سلمان اور قاسم جو لندن میں. تو سرینا عیسیٰ نے کہا کہ وہ اپنی تینوں بیویوں اور تینوں بچوں کے اثاثوں کے حوالے سے انہوں نے کتنی بار ٹیکس ریٹرن جمع کرایا وہ ایک ٹیکس ریٹرن دکھا دیں. تو اگر انکم ٹیکس قانون 1161(b) کا اگر اطلاق جسٹس قاضی فائز صاحب پہ میرے شوہر پہ کیا جا رہا ہے تو پھر عمران خان پہ بھی کیا جائے کہ بتائیں اپنی 3 بیویوں 3 بچوں کی جائیدادوں کے اور اثاثوں کے حوالے سے. اور پھر سرینا عیسیٰ نے کہا میرے بچے تو جب جائیدادیں خریدی گئی جب انہوں نے جائیدادیں خریدی تو وہ اس وقت نہ تو وہ نابالغ تھے اور نہ ہی وہ بے روزگار تھے وہ بالغ بھی تھے اور وہ جاب پہ بھی تھے. ان 2 جائیدادوں کا حوالہ دے رہے ہیں جو 2013 میں خریدی گئی. ان کا میرے بچے تو بالغ بھی تھے اور جاب بھی کر رہے تھے. عمران خان جو ہیں وہ کیسے وزارت عظمیٰ اپنی اس میں رہ سکتے ہیں جنہوں نے اپنے 3 بچوں کی جائیدادوں کو ظاہر نہیں کیا. جیسے امرتا بندیال نے کہا کہ جو جسٹس یہ جو انکم ٹیکس قانون کے حوالے سے سپریم کورٹ نے اپنے فیصلے میں تشریح کی ہے یہ تو آپ کے حق میں جاتی ہے یہ بات کیونکہ ہم نے لکھا ہے کہ یہ جو قانون ہے یہ مبہم ہے یہ ویگ ہے یہ ہم نے کوئی کلیئر کٹ تشریح نہیں کی ایسے ہم نے اس کو چھیڑا نہیں ہے اور یہ اس کا تعلق ویسے بھی اثاثے ظاہر کرنے سے متعلق تھا. تو جیسے امرتا بندیال کا مطلب یہ تھا کہ ان کا فوکس جو تھا اثاثے ظاہر کرنے کے الزام پہ نہیں تھا بلکہ اثاثوں کے ذرائع آمدن کے اوپر تھا. تو اس لیے انکم ٹیکس کے اس قانون کو انہوں نے چھیڑا نہیں جس میں پبلک آفس ہولڈر یا کوئی جج اپنے بیوی بچوں کے اثاثے بظاہر ظاہر کرنے کا پابند ہوتا ہے. تو جیسے امرتا بندیال نے کہا کہ ہم نے فیصلے میں اس کی تشریح نہیں کی تھی حتمی طور پہ اور اس کو چھوڑ دیا تھا اور یہ چیز آپ کے حق میں جاتی ہے. اور جیسے امرتا بندیال نے یہ بھی کہا کہ ہم نے صدارتی ریفرنس کو کالعدم غیر قانونی قرار دیا تھا اور ہم نے یہ بھی کہا تھا کہ یہ ٹیکس کا جو قانون ہے بیوی بچوں کے اثاثے ظاہر کرنے کا یہ واضح نہیں ہے یہ مبہم ہے. اور ہم نے جو ایف بی آر کو معاملہ بھیجا ہے وہ اس ٹیکس کے قانون کی وجہ سے نہیں ہے کہ یہ ٹیکس کا قانون جو ہے یہ وائلیٹ ہوا ہے یا نہیں یا جیسے عیسیٰ کو اپنے بیوی بچوں کے اثاثے ظاہر کرنے چاہیے تھے یا نہیں. جیسے امرتا بندیال نے کہا کہ ہم نے اس وجہ سے ایف بی آر کو نہیں کہا کہ یہ دیکھیں کہ کیا جسٹس فائز عیسیٰ نے اپنے بیوی بچوں کے اثاثے ظاہر کیے ہیں یا نہیں یہ مسئلہ نہیں ہے. جیسے امرتا بندیال کا کہنا تھا کہ ہم نے
جو ہے وہ ذرائع آمدن کے حوالے سے ایف بی آر کو معاملہ بھیجا، جس پہ سرینا عیسیٰ نے کہا کہ میں اپنے شوہر پہ ڈپینڈنٹ نہیں ہوں، میں جو ہوں شادی سے پہلے ایک انڈیپینڈنٹ خاتون تھی اور میں اب بھی ایک انڈیپینڈنٹ اور خود مختار خاتون ہوں۔ اب پھر سرینا عیسیٰ نے یہ بھی کہا کہ ایف بی آر نے مجھے انکم ٹیکس کا وہ جو 116 آرڈیننس ہے اس کے تحت بھی کوئی نوٹس نہیں بھیجا، اور یہ بڑی دلچسپ بات ہے۔ سرینا نے کہا کہ مجھے کوئی نوٹس نہیں آیا کہ آپ نے اپنے اسپاؤس کے اثاثے کیوں نہیں ظاہر کیے، اور اس کی وجہ بھی شاید یہی تھی کہ سرینا عیسیٰ کوئی پبلک آفس ہولڈر تو تھی نہیں۔ بہرحال وہ ایک اصول کے اوپر بات کر رہی تھی کہ اگر خاوند پابند ہو سکتا ہے کسی بھی اصول یا قانون کے تحت، تو پھر مجھے بھی ایز اے خاتون بھی، اگر کوئی خاتون پبلک آفس ہولڈر ہے تو پھر وہ ساری خواتین بھی جو ہیں پابند ہیں اپنے شوہروں کے اثاثے اپنے انکم ٹیکس ریٹرن جمع کرانے میں۔ اب یہ اگر چیز لاگو ہوتی ہے تو یقیناً جو خواتین ججز ہیں اگر کوئی ہائی کورٹ میں، تو پھر وہ بھی پابند تو ہوں گی اپنے شوہروں کے اثاثے ظاہر کرنے کے لیے، اور کتنے ججوں نے ایسے کیا ہوگا یہ بھی ایک سوال ہے۔ پھر سرینا عیسیٰ نے یہ کہ یہ سپریم کورٹ کا کام نہیں ہے۔ سرینا عیسیٰ کی دلیل تھی کہ یہ سپریم کورٹ کا کام نہیں ہے کہ وہ ایف بی آر کے طور پہ کام کرنا شروع کر دیں اور انویسٹیگیشن یا پروب یا سوال اٹھانا شروع کر دیں۔ جیسے منیب فاروق نے یہاں پہ تھوڑی سی جو تلخی ہوئی وہاں پہ انٹرجیکٹ کیا اور کہا کہ سرینا، آپ ایف بی آر کی رپورٹ کے مطابق آپ نے ایک جگہ تسلیم کیا، بلکہ اپنی نظر ثانی درخواست میں انہوں نے حوالہ دیا، آپ نے تسلیم کیا کہ وہ اثاثے جو ہیں آپ نے 100%، ایک جگہ آپ کہہ رہی ہیں آپ نے 100% اپنے ذرائع سے بنائے اور وہ 100% پیسے بھی آپ نے بھیجے یہاں سے۔ دوسری طرف آپ کہہ رہے ہیں کہ 50% ملکیت جو تھی وہ آپ کے بچوں کی ہے، 2 جائیدادوں میں 50% ملکیت بچوں کی ہے۔ تو ان بیانات میں جو تضاد ہے آپ اس کو کیسے کلیئر کریں گے؟ اس پہ سرینا عیسیٰ نے کہا کہ میں نے کوئی اپنا موقف چینج نہیں کیا اور یہ معاملات بہت پرانے ہیں، اس لیے بنیادی طور پہ جو میں نے بات کی کہ میرے پیسے میری انویسٹمنٹ سے تھے، تو وہ آبویسلی بچوں کی بھی جو اس میں شیئر ہے یا اونرشپ ہے وہ 50% اونرشپ ہے، اس میں میری انویسٹمنٹ بھی ہے اور ان کے اپنے بھی کچھ وسائل ہیں۔ تو سرینا عیسیٰ کا یہ کہنا تھا کہ انہوں نے کوئی اپنا موقف چینج نہیں کیا۔ اس موقع پہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کھڑے ہو گئے، کیونکہ جسٹس منیب نے ایک سوال اٹھایا تھا کہ آپ نے جب پیسے بھیجے باہر تو آپ نے باہر بھیجتے ہوئے پیسے لکھنا پڑتا ہے فارم میں بینک کے کہ بھئی کس مقصد کے لیے بھیج رہے ہیں، آپ نے اس میں تو پرپز نیل لکھا ہوا ہے، جسٹس منیب نے یہ کہا۔ تو اس پہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کھڑے ہوئے کہا کہ یہ پرپز جو ہے اس کا کوئی ریلیونس نہیں بنتا اور وہ بینک کے اہلکار جو ہیں وہ اس کو فل کر دیتے ہیں، اور سرینا عیسیٰ نے بھی یہ کہا کہ بینک کے اہلکار اس کو فل کر دیتے ہیں۔ تو یہ پیسے جو ہے اگر میں لکھتے یا نہ لکھتے سے کیا فرق پڑتا ہے؟ جیسے فائز عیسیٰ کا یہ کہنا تھا کہ اگر ہم نے نہیں بھی لکھا اس فارم کے اوپر کہ کس مقصد کے لیے پیسے بھیج رہے ہیں، تو اس بات کا کیا ثبوت ہے کہ یہ پیسے کسی اور مقصد کے لیے جا رہے تھے؟ تو اس پہ جسٹس منصور علی شاہ نے کہا کہ آپ اپنے اکاؤنٹ سے اپنے پیسے ایک دوسرے اکاؤنٹ میں اپنے اکاؤنٹ میں بھیج رہے ہیں، تو آپ ضرور پرپس تو کوئی بھی ہو سکتا ہے، آپ لکھیں میں نے اس مقصد کے لیے بھیج رہا ہوں، تو ادھر آپ کا مائنڈ چینج ہو جائے کہ نہیں جی اس کو آپ جائیداد خرید لیں یا فیس میں لگا دیں، تو یہ تو آپ کا پیسہ ہے، تو اس سے کیا فرق پڑتا ہے کہ مقصد کیا لکھا ہوا ہے، کس مقصد کے لیے بھیجا جا رہا ہے؟ ضروری نہیں ہے کہ اسی مقصد کے لیے باہر بھی استعمال ہو۔ تو اس پہ جسٹس یحییٰ آفریدی نے بھی کہا کہ یہ رقم بھی ویسے بھی اتنی ہی بنتی ہے جتنی کی باہر جائیداد ہے اور اس میں بھی کوئی ڈسکرپنسی نہیں ہے۔ تو جسٹس مہتاب بنجال نے اسٹیج پہ کہا کہ ایک اچھی بات یہ ہے کہ آپ نے اپنے بینکنگ کے ذریعے پیسے بھیجے، اتنے ہی پیسے بھیجے جتنی جائیداد کی تقریباً قیمت ہے، اور پھر اچھی بات یہ ہے کہ آپ نے حوالہ یا ہنڈی یا غیر قانونی چینل سے پیسے باہر نہیں بھیجے، اور یہ ایک اچھا پوائنٹ ہے جسٹس مہتاب بنجال نے یہ کہا۔ اس کے بعد جسٹس منیب اختر نے کوئی مزید سوال نہیں کیا۔ سرینا نے کہا کہ عمران خان کی جو اہلیہ ہیں اگر یا کوئی بھی دوسری خواتین جو ہیں پبلک آفس ہولڈر، وہ اگر اپنے ریٹرن میں اپنے شوہر کے اثاثے ڈکلیئر نہیں کرتی، خاص کر انہوں نے کہا کہ میں خود جو ہے جو میں نے اثاثے لیٹ سے ریٹرن جمع کرائے، اگر میں اپنے شوہر کے کوئی اثاثے ڈکلیئر نہیں کرتی تو مجھے تو کوئی بھی نہیں پوچھتا۔
تو یہ ایک ڈسکرپنسی ہے. حالانکہ میں ایک وائف ہوں ایک پبلک آفس ہولڈر کی, تو میں اپنے پبلک آفس ہولڈر شوہر کے اثاثے اگر ڈکلیئر نہیں کرتی تو ایف بی آر کو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. اگر میرا شوہر ڈکلیئر نہ کرے تو ایف بی آر کے لیے مسئلہ ہے. ان کا اصولی طور پہ, قانونی طور پہ نہیں, تو اصولی طور پہ یہ ایک ڈسکرپنسی ہے. سرینا اس نے کہا میں واحد خاتون ہوں پاکستان میں جو کہ مطلب میں ان چند خواتین میں سے ہوں جو کہ ٹیکس ادا کرتی ہیں, صرف اس لیے کہ جو میرا شوہر ہے جو جسٹس عیسیٰ وہ عمران خان کو پسند نہیں ہیں, تو ان کے خلاف اب یہ ساری کارروائی کی جا رہی ہیں. اور پھر انہوں نے کہا کہ میرے خلاف جو بھی انتقامی کارروائیاں ہوئی ہیں, میرے جو نوٹسز بھیجے گئے وہ دیواروں پہ چسپاں کیے گئے, ان کو سر عام ان کی مشتہری کی گئی, اور یہ کہا گیا کہ میں نوٹس وصول نہیں کر رہی ہیں. 9 نوٹسز جو ہیں ایف بی آر نے آن ریکارڈ ایک ٹیکس پیئر کو بھیجے جو کہ میں ٹیکس دیتی رہی ہوں, مجھے 9 نوٹسز بھیجے, اور میں نے ان تمام نوٹسز کے باوجود اس کے کہ میرے گھر میں ایک فوتگی ہوئی, مجھے بہت سی دکھ اور تکلیفیں جھیلنی پڑی, اس کے باوجود میں تمام نوٹسز کا 9 نوٹسز کا جواب دیا. اور 10 مئی کو یہ ایف بی آر کا ذوالفقار احمد صاحب ریفرنس کے دائر ہونے سے پہلے 10 مئی کو جو ہیں وہ ایک اپنی فائنڈنگ دے رہے ہیں ایک ہی تاریخ میں بہت سارے دوسرے ادارے اور ذوالفقار احمد کہ میں نے غیر ملکی اثاثے چھپائے ہیں. اور اسی ذوالفقار احمد کو باقاعدہ طور پہ اسی ذوالفقار احمد کو ریفرنس کی تیاری میں جو ملوث تھا ایف بی آر کا ڈیپوٹیشن پہ ARU میں جو کیا ہوا تھا, اسی کو دوبارہ میرے خلاف ایف بی آر کے اندر تعینات کیا گیا کہ جو پروب سپریم کورٹ کے فیصلے کے بعد ہونی تھی اس کے لیے بھی اسی شخص کو دوبارہ لگا دیا گیا. جیسے یحییٰ آفریدی نے کہا کہ آپ نے کہا کہ پراپرٹی کی قیمت 7.5 لاکھ پاؤنڈ ہے اور ایف بی آر نے یہ ایڈمٹ کیا. جیسے یحییٰ آفریدی نے پوائنٹ آؤٹ کیا کہ ایف بی آر نے اپنے ریکارڈ میں یہ تسلیم کیا ہے کہ جائیدادوں کی جو قیمت ہے اتنی ہی رقم جو ہے آپ کے بینک اکاؤنٹ سے باہر اپنے بینک اکاؤنٹ میں ٹرانسفر ہوئی, جس پہ جیسے یحییٰ آفریدی نے ذوالفقار احمد کی ہی ایک رپورٹ کا حوالہ دیا جو ایف بی آر کا جو اہلکار تھا, اور شو کاز نوٹس کا حوالہ دیا جس میں لکھا تھا کہ آپ نے اتنے پیسے باہر بھیجے, تو یہ اتنی اماؤنٹ ہے جو کہ جائیدادوں کی قیمت ہے. پھر سرینا عیسیٰ نے کہا کہ یہ بھی ایک عجیب بات ہے کہ ایف بی آر کا ایک ملازم ایسٹ ریکوری یونٹ میں ڈیپوٹیشن پہ ہے, وہ ٹیکس کے ریکارڈ میرا جو ٹیکس کا ریکارڈ ہے وہ سارا کیسے حاصل کر سکتا ہے. قانوناً شہری کے جو ٹیکس کے ریکارڈ ہوتے ہیں ان کو تحفظ حاصل ہوتا ہے. جیسے یحییٰ نے کہا کہ اس سے اب ان معاملات سے کوئی فرق نہیں پڑتا, اور ویسے بھی اگر آپ اپنا ذہن تبدیل کر لیں کہ آپ نے پیسے باہر کس مقصد کے لیے بھیجے تھے تو اس سے بھی وہ بھی آپ کا رائٹ آپ کر سکتے ہیں. جیسے عمر عطا بندیال نے پھر کہا کہ یہ ایک اچھی آپ نے نقطہ اٹھایا ہے کہ آپ نے بینک کے ذریعے پیسے بھیجے ہیں اور آپ نے کوئی غیر قانونی چینل استعمال نہیں کیا. سرینا عیسیٰ نے کہا کہ میں پرماننٹلی کراچی کی ریزیڈنٹ ہوں, میں پھر اسلام آباد جو ہے میرا RTO جو ہے اس کو اسلام آباد جان بوجھ کے شفٹ کیا گیا, اور جو ایف بی آر کے حکام ہیں خاص کر یہ ذوالفقار احمد نامی افسر, اس نے مجھے سنا نہیں, میری کوئی وضاحت نہیں مانگی, مجھے کوئی سنا نہیں, اور اس نے سپریم کورٹ کے ہدایات کو بھی ڈس اوبے کیا اور مجھے باقاعدہ ہیرنگ نہیں دی جو کہ قانون کا ایک تقاضا تھا, اور اس ہیرنگ کے بغیر ہی جو ہے میرے خلاف جو رپورٹ ہے اب وہ جوڈیشل کونسل کو بھیج دی ہے, اور یہ آئین کے آرٹیکل 10A جو منصفانہ ٹرائل بنیادی حق ہے اس کی بھی خلاف ورزی ہے. آخر میں جیسے عمر عطا بندیال نے کہا کہ میں آپ کو مزید اگر وقت چاہیے 5 منٹ کا ٹائم اور دیا, اور پھر کہا کہ ہم کل بھی اس کی سماعت جاری رکھیں گے, اور کمپلیمنٹ کیا, سرینا عیسیٰ کی تعریف کی, اور ساتھ یہ بھی مذاکراً کہا کہ مسز سرینا عیسیٰ آپ اپنے شوہر سے زیادہ جو ہے وہ تحمل مزاج ہیں, کمپوزڈ ہیں, آپ کے شوہر اتنے کمپوز نہیں ہیں. جس پہ جیسے قاضی فائز صاحب کھڑے ہو گئے, انہوں نے کہا کہ آپ درست کہتے ہیں, میں تو سوچ رہا ہوں انہی کو میں اپنا وکیل بھی کر لوں. سرینا عیسیٰ نے کہا کہ میں معذرت چاہتی ہوں اگر میں نے
آپ کسی بھی قسم کی کوئی سخت بات کی ہو یا آپ توقع کے مطابق جواب نہ دیا ہو۔ پھر سرینا عیسیٰ نے یہ بھی دلائل دی ہے کہ میں اپنے جو معروضات ہیں وہ کنٹینیو کروں گی کل بھی، اور کہا کہ مجھے مزید وقت کے لیے بھی سنا جائے۔ جسٹس قاضی فائز صاحب اور سرینا عیسیٰ کے ان دلائل کے بعد کل تک اس کی سماعت ملتوی ہوگی، مگر اب مختصراً صرف یہ میں بتا سکتا ہوں کہ ایک ایسے حالات میں اس وقت یہ ساری کارروائی ہو رہی ہے جس میں لگتا ہے کہ سپریم کورٹ آئندہ ہفتے کے اندر یا آئندہ چند دنوں میں بھی جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی اس نظر ثانی درخواست، جو کہ ایک آخری سٹیج ہوتا ہے سپریم کورٹ کے فیصلے کے، اس کے اوپر فیصلہ دے دیں۔ اور فیصلہ کیا ہو سکتا ہے؟ اگر جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی اور جسٹس اور ان کی اہلیہ سرینا عیسیٰ کی نظر ثانی درخواست مسترد ہوتی ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ پھر جو ایف بی آر نے سپریم جوڈیشل کونسل، جو چیف جسٹس جس کی سربراہی کرتے ہیں، اس میں جو ایف بی آر نے رپورٹ بھیجی ہے، سپریم جوڈیشل کونسل ایک اجلاس کرے گی، اور پھر سپریم جوڈیشل کونسل اپنے سو موٹو اختیارات، جیسا کہ سپریم کورٹ نے اپنے فیصلے میں کہا کہ ایف بی آر رپورٹ کرے، اور پھر سپریم جوڈیشل کونسل یہ فیصلہ کرے کہ کیا جو ایف بی آر کی رپورٹ ہے وہ اس قابل بھی ہے کہ اس پہ مزید کارروائی کی جائے۔ پہلے سپریم جوڈیشل کونسل یہ فیصلہ کرے گی، اور پھر اس کے بعد اگر سپریم کورٹ کے یہ 10 ججز جو ہیں ان میں تقسیم آ جاتی ہے، مطلب پہلے 7 اور 3 کا فرق تھا، اور اگر یہ اب لگتا ہے جو اگر 5-5 ہو گئے تو یہ ڈیوائیڈ ہو جائیں گے، تو پھر یہ معاملہ لٹک بھی سکتا ہے۔ اور نظر ثانی کی سٹیج پہ اگر بینچ تقسیم ہو جائے تو پھر تو قانونی اور اخلاقی طور پہ تو اس کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ سپریم کورٹ کا فیصلہ ختم ہو گیا، مگر اس کے باوجود چیف جسٹس جو ہے قانونی طور پہ پھر کسی بھی ریفری جج کو جو ہے معاملہ بھیج سکتا ہے، اور یہ اختیار پھر چیف جسٹس گلزار کا ہوگا، اور یہ بڑا تکنیکی اعتبار سے ایک مفادات کا ٹکراؤ ہوگا، کانفلکٹ آف انٹرسٹ ہوگا، کیونکہ چیف جسٹس جو ہیں وہ سپریم جوڈیشل کونسل کے بھی سربراہ ہیں، اور پھر اگر ریفری جج جس کو چیف جسٹس نے مقرر کرنا ہے، اگر وہ یہ کہہ دے نہیں جوڈیشل کونسل میں جائے گا، تو یہ معاملہ پھر سپریم جوڈیشل کونسل میں چیف جسٹس کے پاس ہی چلا جائے گا، تو پھر کیا چیف جسٹس کو ریفری جج مقرر کر سکیں گے؟ یہ بھی ایک معاملہ ہے۔ بظاہر تو یہ ایک بڑا اچھا موقع ہے سپریم کورٹ کے پاس کہ اگر وہ سمجھتے ہیں کہ انہوں نے غلطی کی ہے، غیر ضروری طور پہ صدارتی ریفرنس کو اگر مسترد کیا تھا، تو سپریم کورٹ کو از خود تحقیقات نہیں کرنی چاہیے تھی۔ اگر حکومت نیا ریفرنس لاتی تو لا سکتی تھی، لیکن سپریم کورٹ نے یہ جو ذمہ داری اپنے کندھے پہ اٹھا لی، احتساب اور کرپشن کے خلاف جو تحریک ہے، تو یہ ایک بہت بڑی ذمہ داری ہے جو سپریم کورٹ نے اپنے کندھے پہ لے لی ہے، اور یہ بڑا اچھا موقع ہے کہ اگر وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ایک غلطی تھی اپنے ایک ساتھی جج کو اور اس کے اہل خانہ کو یوں کٹہرے میں اپنے سامنے کھڑا کر لینا بغیر حکومت کے اور صدر کے آئینی اختیارات کے مناسب استعمال کے، تو اگر یہ غلطی تھی تو سپریم کورٹ کے پاس ایک سنہری موقع ہے کہ اپنی اس غلطی کو دور کریں، کیونکہ ماضی میں جو سپریم کورٹ سے غلطیاں ہوتی رہی ہیں ان کا ازالہ آج بھی نہیں ہو سکا، اور آج شاید ہوگا بھی نہیں۔ تو یہی وقت ہے سپریم کورٹ کے پاس کہ اپنی اس غلطی کو آج سے 20 سال بعد یا 30 سال بعد اس پہ نظر ثانی کرنے کی بجائے آئینی مدت کے اندر ہی کر لیں۔ اور جو حالات ملک کے ہو رہے ہیں اس وقت، سڑکوں پہ جس قسم کا احتجاج ہو رہا ہے، حکومت اپنی نااہلی سے جس طریقے سے عوام پہ گولیاں برسا کے ان کو سڑکوں پہ لا رہی ہیں، یہ حالات یقینی طور پہ سپریم کورٹ کے لیے بھی باعث پریشانی ہوں گے اور ہونے بھی چاہیے۔ معاملہ صرف ایک جج کے احتساب کا نہیں، معاملہ اس ملک میں سب سے طاقتور ادارے اور اسٹیبلشمنٹ کے احتساب کا بھی ہے، اور اس سے بڑے بڑے معاملات اس وقت جو ہیں وہ سپریم کورٹ اور ہمارے آئینی اداروں کے سامنے ہیں۔ جس طرح سیاستدانوں کا احتساب ہو رہا ہے نیب کے ذریعے، اس طرح کم از کم سپریم کورٹ کے ججوں کا احتساب تو نہیں ہونا چاہیے۔ مطیع اللہ جان، ایم جے ٹی وی سے اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔